वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का रोमांटिक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर नॉवेल इंतखाब की किस्त नंबर 16 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। उसकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। एक अनजाना खौफ था जो पूरे जिस्म में सराहियत कर रहा था, जैसे जान निकल रही हो। सर अभी भी बहुत भारी भारी हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी बाइक की रफ्तार में जरा भी कमी नहीं आ रही थी। वो घर पहुंचा तो हस्बे मामूल खामोशी छाई थी। लाउंज में जमात के कुछ बंदे सोफे के पास खड़े बातें करते नजर आए। जावियार ने इन पर कुछ खास ध्यान ना दिया। सुना था मुरत्तिद हो गया था कुछ माह पहले, मगर दारिम साहिब बता रहे थे मरते वक्त रोते हुए कादियानियत को दोबारा कबूल किया। वो पहली सीढ़ी पर कदम रखने ही वाला था कि एक शख्स का कहा जुमला इसके कानों की तमाच से टकराया। कुछ लम्हों के लिए वो मबहूत हो गया, बिल्कुल सुन सी कैफियत। कुछ लम्हे बाद अपने आसाब पर काबू पाते हुए बेयकीनी के आलम में वापस मुड़कर इस शख्स की जानिब चलता हुआ आया। आपने अभी किसी के बारे में ये जुमला अदा किया। दिल में खौफ की लहरें दौड़ रही थी कि कहीं वो जुमला ना सुनने को मिल जाए जिसे सुनने की वो ताकत नहीं रखता। हदीद के बारे में वो ऐसे बहुत दुख हुआ तुम्हारे भाई का सुनकर। बेचारा, मगर खुशी है वापस हिदायत पा ली थी उसने। अब हमेशा जन्नत में रहेगा। उनमें से एक शख्स ने निहायत तहम्मुल से इसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। इनके जुमले थे या एटम बॉम्ब? जावियार का पूरा वजूद लरजने लगा। इस एक लम्हे में हजारों जाने मरा था वो। मुंह बेयकीनी से खुला का खुला रह गया और आंखें सुर्ख, जिससे बेख्तियार आंसू बहने लगे थे। पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों में चलने लगी। जावियार की जान बसती थी हदीद में। वो भाई, दोस्त, साहिबान, हमदर्द, सुख दुख का साथी। उसकी माँ, उसका बाप, सब सारे रिश्ते, सब उस एक शख्स से वाबस्ता थे, जावियार के। जावियार, तुम आ गए? दारिम साहिब की दूसरी वाइफ उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली। मगर वो तो बुत बने खड़ा था। मी मी मेरा मेरा ब्रो मेरे ब्रो मॉम, मेरे ब्रो। उसके होंठ कपकपा रहे थे, पूरा वजूद लरज रहा था। मुश्किल अल्फाज अदा हुए। पूरी दुनिया इसे अचानक वीरान लगने लगी थी। भाई क्या गया, इसका तो सभी चला गया। कोई जावियार से पूछे इसने आज क्या खोया था। इसकी रूह तड़प रही थी, बिलक रही थी, मचल रही थी। जावियार, संभालो खुद को। इनके सीने से हटते ही वो बेजान होकर फर्श पर गिरा था। अनाबिया बेगम और वहां मौजूद लोग इसे दिलासे दे रहे थे। जावियार, अस्पताल चलो। ईतान वहां आकर उसके दोनों बाजू पकड़कर बड़ी मुश्किल से उसे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कह रहा था, मगर वो तो अपने गम में डूबा हुआ था। उसका जहन रंज की शिद्दत से मफलूज हो गया था। जावियार, उठो, संभालो खुद को। जावियार, ईतान बहुत मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें आंसू बरसा रही थी, जबकि लब खामोश हो गए थे। जावियार, अस्पताल चलो, उठो, हिम्मत करो यार, तुम्हारे डैड की हालत पहले ही बहुत खराब है। तुम बजाय इनकी हिम्मत बनने के उल्टा इन्हें कमजोर कर दोगे। चलो। वो जावियार को हिम्मत व हौसला देने की कोशिश कर रहा था। ईतान से बढ़कर कौन जानता था इस वक्त कि जावियार पर क्या गुजर रही है। इसका सारा बचपना, सारी बेबाकियां, सारी शरारतें अपने भाई के दम से थी। हदीद के लिए तो हंसते हंसते वो अपनी जान भी दे दे। जावियार, प्लीज होश में आओ, मिशराज आता ही होगा। इसे तुमने संभालना है। अब इस बेचारे को तो इल्म भी नहीं कि इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। ईतान के जुमले अदा करते ही, खास तौर पर मिश्रास का नाम सुनते ही, जावियार बिन पानी की मछली की तरह तड़प उठा। जावियार, हुडिया भाभी का वेट हो रहा है, जैसे ही वो आ जाएंगी तो। अभी ईतान बोल ही रहा था कि जावियार शिद्दत गम से चीख उठा। इनका इंतजार क्यों? वो तो भाग गई थी ना मेरे ब्रो को तन्हा छोड़कर। इन्हीं की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। जावियार, जमात के लोग यहाँ खड़े हैं, ऐसी बातें मत करो। और फिर हदीद गलत राह पर चल पड़ा था। बेचारी हुरिया ने मजबूर होकर वो कदम उठाया था। तुम्हें उसकी मजबूरी समझनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि हदीद मरने से पहले वापस कादियानियत में आ गया था। वो आराम से जन्नत में रहेगा। अनाबिया बेगम दांत पीसते हुए निहायत दबी दबी आवाज में जावियार को समझाने लगी। जावियार हक्का बक्का था। वो इस बात पर कभी यकीन नहीं कर सकता था कि इसके भाई ने अपना दीन छोड़ दिया, क्योंकि हदीद 2 दिन पहले तक दारिम साहब से बुरी तरह लड़ रहा था अपने बच्चे की कस्टडी केस को लड़ने के लिए। वो तो किसी सूरत इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तुम समझते क्यों नहीं हदीद? तुम बेवकूफियों पर बेवकूफियां किए जा रहे हो। केस लड़कर अगर तुम जीत भी गए तो भी तुम्हें मिश्राज नहीं मिलेगा, बल्कि केस कोर्ट में फाइल होते ही वो लोग मिश्राज को कहीं और पहुंचा देंगे। तुम अभी जानते नहीं कितनी ताकत है पैसे में। दारिम साहिब मफाहमाना अंदाज में इसे धमका रहे थे। हदीद अड़ गया था कि वो केस करेगा, और दारिम साहिब इसके केस करने की सख्त मुखालफत पर उतर आए थे।
صرف وہی نہیں، انابیہ بیگم بھی بڑھ چڑھ کر مخالفت میں حصہ لے رہی تھی۔ تھائی لینڈ میں جماعت کے بڑے تھے دارم صاحب، اگر ان کا بڑا بیٹا کورٹ میں کیس کرتا تو یہ ان کے منہ پر تماچے کی مانند ہوتا۔ انسان دنیاوی دولت اور چمک دھمک دیکھ کر آخرت کو بھول جاتا ہے، اندھا گونگا بہرا بن کر آگ کے رستے کا خود انتخاب کرتا ہے۔ دارم صاحب انابیہ بیگم انہیں لوگوں میں سے ایک تھے۔ زاویار نے یہ پوری لڑائی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تھی۔ وہ خاموش تھا، اس لمحے سوچ میں پڑ گیا تھا، کیا ہے اس دین اسلام میں؟ یہ اپنے ماننے والوں کو نہ تحفظ دیتا ہے دنیاوی طور پر، نہ عیش و عشرت کی زندگی، جبکہ قادیانی ہونے والے شخص کو یہ دونوں چیزیں دی جاتی ہیں۔ حوریہ نے اسلام چھوڑا تو اسے تحفظ فراہم کیا گیا، دارم صاحب نے قادیانیت مذہب اختیار کیا تو انہیں دولت و منصب دیا گیا، مگر اسلام کے ماننے والوں کو تو دنیاوی طور پر کوئی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رامین مسلمان ہوئی، اس نے اپنی عیش و عشرت اور آسائشوں سے بھری زندگی چھوڑ دی، یہاں تک کہ وہ اس دین میں رہنے کے لیے زاویار کی نگاہ سے بھیک میں مانگ کر نکاح کرنے کے لیے بھی راضی تھی۔ اس قدر اس نے اپنی ذات کو نیچے گرا کر اسلام کو ترجیح دی تھی۔ اب اس کا بھائی، جسے اسلام قبول کرتے ہی مرتد کا خطاب مل گیا، بیوی بچوں کو لے کر راتوں رات غائب ہو گئی، لوگ جان لینے کے در پہ ہو گئے، اپنے ماں باپ سخت مخالفت کر رہے ہیں، اسے اس کی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترسایا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ دین اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حدید اور رامین کا اسلام کی خاطر مشکلیں برداشت کر کے بھی اپنا دین نہ چھوڑنا زاویار کو متاثر کر رہا تھا۔ ان کا عمل زاویار کو ایک بار پھر اندھی تقلید کی پٹی اتارنے پر زور دے رہا تھا۔ انابیہ بیگم کے جملے اس کے لیے قابل یقین نہیں تھے۔ ایتان اسے بڑی مشکل سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے جانے لگا۔ پورے راستے زاویار نے ایک لفظ نہ کہا۔ ہسپتال میں انہیں ایک کمرے میں لے جایا گیا، وہاں دارم صاحب پہلے ہی موجود تھے۔ وہ کمرہ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، وہ اسپتال کا سرد خانہ تھا۔ ایک لاکر نما دراز زاویار کے سامنے ڈاکٹر نے لاک پکڑ کر کھینچتے ہوئے کھولی۔ اس دراز کے کھلتے ہی سفید کپڑے میں لپٹا حدید کا بے جان جسم نظر آیا۔ اس لمحے زاویار بری طرح تڑپ تڑپ کر چیخنے لگا، اس کا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ اگر اس لمحے رامین یہ پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی تو آج وہ اس شعر کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لیتی: کوئی آیا پا کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، اے مولا تجھ سے گلہ نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ ایتان نے حدید کے ہونٹوں کو دیکھا جو نیلے پڑ رہے تھے، یہ دیکھ اسے گہرا شوق لگا، مگر موقع کی مناسبت کے مطابق وہ خاموش کھڑا ہو کر اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگا۔ ایتان کو سارے معاملے کا علم تھا، کیونکہ دارم صاحب کے گھر سے نکال دینے کے بعد حدید اسی کے اپارٹمنٹ میں رہا تھا۔ زاویار بلک بلک کر اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر رو رہا تھا: تم سدھر کیوں نہیں جاتے؟ کبھی کبھار تو مجھے یقین نہیں آتا تم میرے بھائی ہو۔ ویسے پہلی بار کسی لڑکی کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے تمہیں۔ محبت کرنے لگے ہو کیا اس سے؟ میں نے دیکھا تم امام ہو اور لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں، تمہاری عزت کر رہے ہیں۔ مشراس کو اپنے ساتھ رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حدید کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک پل اس کی آنکھوں کے آگے چل رہا تھا، اس کے کہے ہوئے جملے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اپنے بھائی کی اچانک موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ برو برو آنکھیں کھولیں پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں نہیں جی سکتا آپ کے بغیر۔ برو برو زاویار اس کے ہاتھ کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخ رہا تھا۔ ایتان اور دارم صاحب نے اسے بڑی مشکل سے حدیث سے دور کیا۔ برو برو میرا دم گھٹ جائے گا آپ کے بغیر، مجھے آپ کے بغیر جینا نہیں آتا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں پلیز۔ زاویار بکھر گیا تھا، جسے اس وقت سنبھال پانا دارم صاحب اور ایتان کے بس میں نہیں تھا۔ اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ آخری دیدار پر اپنے بھائی کی روشن پیشانی بڑی شدت محبت سے چومی۔ اس لمحے زاویار کا غم ناقابل بیان تھا۔ ایتان کو حوریہ کا اتنی جلدی تھائی لینڈ چلے آنا بھی بڑا عجیب لگا۔ وہ زاویار سے اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر زاویار کی حالت دیکھ اسے خاموشی بہتر لگی۔ اگلا سین: مشراس کو اپنے ساتھ رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ جملہ اس کے ذہن میں فٹ ہو گیا تھا، بار بار بس یہی ایک جملہ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ مشراس آج اس کے سینے پر لیٹ کر سو رہا تھا، اس کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں، جنہیں وہ صاف کرتا اور پھر اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو جھٹک کر چھت کو دیکھنے لگتا۔ دارم صاحب نے اپنے جماعت میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ حدید واپس قادیانی ہو گیا مرنے سے قبل۔
زاویار جانتا تھا اس بات میں کوئی صداقت نہیں، مگر پھر بھی وہ خاموش رہا کیونکہ اس کے ذہن میں اب کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسے حدید کا یہ دعویٰ اچھی طرح یاد تھا کہ قادیانیت ایک کلٹ ہے جسے اس نے اب بہت قریب سے محسوس کر لیا تھا۔ حدید کی موت کے بعد وہ اب قادیانیت میں نہیں رہنا چاہتا تھا، مگر وہ کہاں جائے، یہ خیال اس کے قدم روک دیتا۔ کہتے ہیں نا، ہدایت انہیں ملتی ہے جو طلب کرتے ہیں، جو متلاشی ہوتے ہیں، جنہیں جستجو ہوتی ہے حق کی، ورنہ کھلی نشانیاں ہونے کے باوجود لوگ اندھے گونگے بہرے ہیں۔ زاویار اب دین ڈھونڈ رہا تھا، وہ دین جو حق ہو۔ قادیانی صرف اپنی ہی تصاویر اور کتابیں پڑھتے ہیں، مگر زاویار اب نیٹ سے دوسرے علماء کرام کی لکھی ہوئی قرآنی تفاسیر کا مطالعہ کر رہا تھا۔ پورے 3 مہینے وہ صرف قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کرتا رہا۔ وہ اپنے کمرے سے زیادہ باہر بھی نہیں نکلتا تھا۔ دارم صاحب اس پر مسلسل زور دے رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ حدید کی جگہ آفس میں کام سنبھالے، مگر وہ ڈھٹائی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتا۔ مطالعے کے دوران اسے ختم نبوت پر روشن دلائل پر ملنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن آپ رسول اللہ اور خاتم النبیین ہیں۔ تمام مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے۔ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے شک امت نے بالا جمع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ رسول، اور اس پر اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل و تخصیص نہیں، اور اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ القتصاد فی الاعتقاد، صفحہ نمبر 123۔ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر جس کو اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل کی گئی۔ یہ آیت بڑی وضاحت سے ثابت کر رہی ہے کہ ہم کو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء اور ان کی وحیوں پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اگر بالفرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی بعدہ نبوت مشرف کیا جاتا تو ضرور تھا کہ قرآن کریم اس کی نبوت اور وحی پر ایمان لانے کی بھی تاکید فرماتا۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا جائے گا۔ ترجمہ سورہ مائدہ ترجمہ۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تکمیل دین سے متعلق یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی، اور بتایا دیا گیا کہ حرام و حلال کے جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دیے۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے بعد بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اگرچہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہوئی، جو وعظ و نصیحت پر مشتمل ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی۔ ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال یعنی مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ سورہ مائدہ خازن مائدہ تحت الآیہ۔ اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح فرما کر میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مکہ مکرمہ کی فتح اللہ عز و جل کی عظیم نعمت تھی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، یعنی میں نے تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کر لیا کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں۔ آیت
ورضیت لکم الاسلام دینا سے معلوم ہونے والے احکام، اس آیت سے کئی احکام معلوم ہوئے۔ پہلا یہ کہ صرف اسلام اللہ عز و جل کو پسند ہے، یعنی جو اب دین محمدی کی صورت میں ہے، باقی سب دین اب ناقابل قبول ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس آیت کے نزول کے بعد قیامت تک اسلام کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تیسرا یہ کہ اصول دین میں زیادتی کمی نہیں ہو سکتی، اجتہادی فروعی مسئلے ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ چوتھا یہ کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ دین کامل ہو چکا ہے، سورج نکل آنے پر چراغ کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا قادیانی جھوٹے، بے دین اور خدا عز و جل کے کلام اور دین کو ناقص سمجھنے والے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی لاکھوں نیکیاں کرے، خدا عز و جل کو پیارا نہیں، کیونکہ اسلام جڑ ہے اور اعمال شاخے اور پتے، اور جڑ کٹ جانے کے بعد شاخوں اور پتوں کو پانی دینا بیکار ہے۔ اتنا پڑھنے کے بعد زاویار سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ روشن دلائل کسی کی بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے دل میں مزید اسلام کو جاننے کی تشنگی بڑھ رہی تھی۔ اگلا سین: زاویار، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دارم صاحب اس کے کمرے میں خود چل کر آئے۔ زاویار کو حدید کی وفات کے بعد جیسے خاموشی لگ گئی تھی۔ وہ سب جانتے بوجھتے خاموش تھا۔ تم سن رہے ہو؟ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ ان کے آتے ہی زاویار اپنا سیل اٹھا کر دوسرے کمرے میں جانے کی نیت سے کھڑا ہوا تو دارم صاحب بھرم سے آواز میں جتاتے ہوئے گویا ہوئے، بولے۔ وہ بے دلی سے کہتا ہوا ان کے سامنے بیٹھ پر بیٹھا: جیسا کہ تم جانتے ہو، حدید کی وفات پا چکا ہے۔ 2 دن بعد حوریہ کی عدت بھی ختم ہونے والی ہے۔ میں اور تمہاری ماں سوچ رہے ہیں کیوں نہ تمہارا نکاح حوریہ سے کرا دیا جائے۔ ان کی بات سن وہ ہکا بکا نگاہوں سے ان کے وجود کو تک رہا تھا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ میرے برو کی وائف ہیں۔ زاویار فوراً احتجاج بلند کرنے لگا: وائف ہے نہیں، تھی۔ حدید اب ہم میں نہیں۔ حوریہ کی دوسری شادی اگر باہر کسی سے ہوئی تو ہم مشراس کو دیکھنے کے لیے بھی ترس جائیں گے۔ اس لیے میں دلی چاہت رکھتا ہوں کہ تمہارا اور حوریہ کا نکاح ہو جائے۔ زاویار احتجاج کرے گا اس رشتے کے خلاف، اس بات کا انہیں پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ وہ نہایت نرمی سے اسے مشراس کے نام پر ایموشنل بلیک میل کرنے لگے: آپ رکھتے ہیں یا آپ کی جماعت والے؟ زاویار آئیبرو اچکا کر آنکھوں میں کدورت لیے استفسار کر رہا تھا: اگر جماعت والے بھی رکھتے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ مشراس میرا پوتا ہے اور اسے میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب تم حوریہ سے نکاح کرو۔ دارم صاحب کو زاویار کا سوال اور آنکھوں میں ابھرتی ہوئی کدورت نہایت ناگوار گزری تھی۔ وہ اپنا لہجہ سرد کرتے ہوئے بولے: مشراس سے آپ کو کتنی محبت ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اصل میں تو اوپر سے آرڈر حوریہ بھابھی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آیا ہوگا، مگر میں آپ کو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ زاویار دو ٹوک انداز میں بولا۔ اس کے پہلے جملے میں جو طنز کا تیر تھا، دارم صاحب نے اس کی چبھن پورے وجود نے محسوس کی۔ زاویار، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ورنہ دارم صاحب ابھی اسے دھمکا ہی رہے تھے کہ وہ تیزی سے ان کی بات کاٹتے ہوئے بیچ میں بولا: ناجائز فائدہ تو آپ اٹھا رہے ہیں میری خاموشی کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نہیں جانتا میرے برو راتوں رات کیسے دنیا چھوڑ کر چلے گئے؟ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال ہو گئی تھی۔ یہ جملے ادا کرتے ہی اس نے اپنے ہونٹوں کو مضبوطی سے بھینچ لیا، جیسے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ دارم صاحب کھڑے ہو کر غصے سے پوچھنے لگے۔ یہی کہ آپ نے مارا ہے میرے برو کو۔ اس کے یقین سے دعویٰ کرتے ہی دارم صاحب سٹپٹا گئے۔ بکواس بند کرو یو جرک، وہ غصے سے بھپر کر بولے۔ آپ کے چیخنے سے سچ نہیں بدل جائے گا۔ زاویار کھڑا ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال ڈٹ کر بولا: میں اپنے ہی بیٹے کو کیوں مارنے لگا؟ اگر مجھے اسے مارنا ہی ہوتا تو چناب نگر جا کر اسے بچا کر کیوں لاتا؟ دارم صاحب اپنی صفائی میں دلیل دینے لگے، کیونکہ اگر برو وہاں مر جاتے تو پورے مرکز میں یہ بات مشہور ہو جاتی کہ دارم صاحب کا بیٹا مرتد ہو گیا ہے، جسے سزا کے طور پر مار دیا گیا۔ آپ کو اور آپ کی جماعت کو کتنا نقصان ہو جاتا۔ ہر کوئی سوال کرتا جماعت کے امیر کا بیٹا کیسے مرتد ہو گیا۔ ان سوالات سے بچنے اور اپنے منصب پر قائم رہنے کے لیے آپ برو کو اس دعوے کے ساتھ گھر واپس لائے کہ وہ واپس قادیانی ہو جائیں گے۔ جب ایسا نہ ہو سکا تو آپ نے انہیں مار کر مشہور کر دیا کہ وہ واپس قادیانی ہو کر مرے۔ زاویار کی بات سن دارم صاحب کا خون کھول اٹھا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ خون تھا میرا، تمہارا بھائی بعد میں، پہلے میرا بیٹا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو۔ میں تو گھر پر موجود ہی نہیں تھا جب حدید کا انتقال ہوا، اور اس کے واپس قادیانی ہونے کی بات تو مجھے خود انابیہ سے پتہ چلی۔ اور تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو میں اپنے بیٹے کو، جو مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا، اسے خود مار دوں گا؟ زاویار، آج تم نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے، بہت زیادہ۔ میری روح کو تڑپا دیا ہے تم نے آج۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے اسے مشراس سے دور رکھا، مگر صرف اس لیے تاکہ وہ واپس قادیانیت میں لوٹ آئے۔
تم نے تو مجھے میرے ہی بیٹے کا قاتل بنا دیا۔ دانم صاحب دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ زاویار کو ان کی آنکھوں میں پہلی بار سچائی نظر آئی تھی۔ وہ الجھ کر رہ گیا تھا، کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، کون سی راہ ہدایت ہے اور کون سی گمراہ۔ آج اسے پھر ایک بار رامین شدت سے یاد آئی۔